जी, ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, शौकत अली खान का। यस सर। सर आए आईनी पे आईनी पेशरफ से पढ़ना है जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जितने भी हमारे वज़राए आज़म आए हैं तारीख में, उन सब के दौर में कोई ना कोई आईनी पेशरफ हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारी जिम्मेदारी थी वो नवाबज़ादा लियाकत अली खान के कंधों पर थी। और उसकी मेन वजह ये थी कि मुल्क बना है नया, और अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अभी इस्लाहात होनी है उसके अंदर, अभी चीज़ें जो हैं वो बाकायदा तौर पे चाक आउट होनी है, क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से मामला को लेके आगे चलना है। तो लियाकत अली खान ने इन चीज़ों को उस वक़्त बड़े तदब्बर के साथ देखा और बुनियादी उसूलों की जो कमेटी बनाई सबसे पहले, या बुनियादी उसूलों की मजलिस जैसे कहा जाता है, और 12 मार्च 1949 को जो करारदाद मकासद जो आपने पिछले सेशन में पढ़ी हुई है वो मंजूर हुई, और इस तरह से दस्तूर साजी का काम जो है वो आगे चल पड़ा। देखें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इस हवाले से। आप ये सुनते हैं ना कि फलां कानून असेंबली में आ रहा है, फलां कानून असेंबली में आ रहा है, जनाब मुसवदा आ रहा है। सबसे पहले कोई भी जो सजेशन होती है ना, ये कानून बनना होता है, वो जाता है वजारत कानून के पास। वजारत कानून उसको मुख्तलिफ पहलुओं से उसका जायजा लेती है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर अपनी राय देती है। फिर माहिरीन बैठ के उसको ड्राफ्ट करते हैं। वो जो ड्राफ्ट होता है ना, उससे मुसव्वदा कानून कहते हैं। वो फिर आता है कमेटियों के पास, मुख्तलिफ कमेटियां उसे देखती हैं, उसका जायजा लेती हैं, और फिर उसको आगे वो फाइनलाइज करके भेज देती हैं। ठीक है, फिर वो कानून आता है असेंबली में। असेंबली उसके ऊपर बहस मुबासे के बाद मंजूर कर देती है। असेंबली से जाता है सेनेट में, फिर सेनेट से वो मंजूर होके फाइनल सदर पाकिस्तान के पास जाता है। तो ये हुआ कानून साजी का एक जो मुरवजा तरीकाकार है। लेकिन यहाँ तो कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। अभी अभी स्टेयरिंग कमेटियां बनी हैं। स्टेयरिंग कमेटियां भी दो बनाई गई हैं यहाँ, देखिएगा, या झैली मजलिस जिन्हें कहा जाता है। पहली जो है इसमें सब कमेटी है, जिसमें फेडरल एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ही तो एक मसला रहा है शुरू से हमारे पास, और आज भी है। दूसरी जो झैली कमेटी है वो है हक की राय दही के लिए, यानी सब कमेटी एंड फ्रेंचाइज। और तीसरी जो कमेटी है झैली कमेटी, जिसे अदलिया की कमेटी कहा जाता है, सब कमेटी ऑन जुडिशरी। पहला अबूरी बयानिया या पहली जो रिपोर्ट है मजलिस से, इस मजलिस की, वो 28 सितंबर 1950 को दस्तूर साज असम्बली में पेश की। और इसमें जो तर्ज हुकूमत है वो कहा गया वफाकी होगा, फेडरलिज्म होगा, यानी फेडरली चीजें जो हैं वो उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। और दो ऐवान होंगे जी, दो ऐवानी मुकन्नना होगी। मुकन्नना को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेचर, कानून साज इदारा। मुकन्नना दो ऐवानी होगी, एक है ऐवान बाला, एक है ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला में तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी होगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा फर्क आपको बता दूं। ऐवान ज़ेरी की जो नुमाइंदगी होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है, कौमी असम्बली की सीटें भी पंजाब की सबसे ज्यादा होंगी। बलोचिस्तान की आबादी सबसे कम है, तो अल्टीमेट सीटें भी सबसे कम होंगी कौमी असम्बली की। लेकिन जब आएगी बात सेनेट की, ऐवान बाला की, तो वहां अगर 22 सीटें पंजाब की हैं तो 22 ही सीटें बलोचिस्तान की। हाँ, सीटें कम नहीं होंगी।
ٹھیک ہے جی. تو 2 ایوانی مقننہ جو ہے وہ عمل میں لائی گئی اور صوبوں کو مکمل طور پہ اس میں حق حاصل ہوگا نمائندگی کا. اور اس بیانیے کو غور و خوض کے بعد جو ہے اس کے اوپر کام تھوڑا سا ملتوی کر دیا گیا تاکہ عوام کی رائے بھی آ جائے اور عوامی آراء لینے کے لیے 31 جنوری 1951 کی تاریخ مقرر کی گئی. قرارداد مقاصد اس سے پہلے منظور ہو چکی تھی اور اس کے جو بنیادی پوائنٹ ہیں وہ بھی میرے خیال شاید میں نے آپ کو پڑھا دیے ہوئے تھے اس وقت بھی. یہ کچھ بنیادی نکات اس کے اس میں شامل کیے گئے. ان میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی اللہ تعالیٰ کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد دوسری چیز جو اس میں شامل کی گئی وہ ہے جس کی روح سے حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کے پاس ہوگا، عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس حق حکمرانی ہوگا، جس میں اصول جمہوریت ہے، حریت ہے، مساوات ہے، رواداری، عدل، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوں گی. اور اسی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس اعتبار سے طرز حکومت کی طرف لے کے جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہوگی وہ قرآن و سنت کی ہوگی. اور اسی قانون کی روح سے اقلیتوں کو مکمل حقوق بھی حاصل ہوں گے کہ نہ صرف ہو کہ اپنے دین مذہب بلکہ اس کی ترقی کے لیے بھی، اس کی تہذیب کے لیے بھی وہ کام کر سکیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہر علاقے میں جو پاکستان کے اندر شامل ہے آزادانہ طور پر آپ لوگ وہاں آ جا سکیں گے. یہ حدود اربع ہے پاکستان کی، اس کی روح سے تمام بنیادی حقوق آپ کو حاصل ہے. کسی بھی پاکستان کے علاقے میں جا کے آپ اپنے معاملات وہاں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، کاروبار کرنا چاہیں موومنٹ کرنا چاہیں. قانون کے تحت آپ کو مکمل حقوق جو ہیں اس اعتبار سے حاصل ہے. یہ ہے اقلیتوں کا اور پسماندہ طبقوں کے حوالے سے جو ان کے جائز حقوق ہیں ان کی بات کی گئی. اور اسی میں وفاقیہ یا وفاق کی بات کی گئی کہ وفاق کے ساتھ منسلکہ جتنے ادارے ہیں ان کو مکمل طور پہ تحفظ بھی حاصل ہوگا. اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی، فلاح و بہبود، اور آخر میں قرارداد کے اندر جو ہے مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اس کے جو ہندو اراکین تھے انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی. کوئی بات نہیں، کیونکہ دیکھیں جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ خلاف بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، فیصلہ اکثریت کرتی. اگر 100 لوگوں کی اسمبلی ہے، 40 خلاف ہے، 60 حق میں ہے، قانون بن جائے گا. قانون میں کوئی قدغن نہیں. اچھا جی. اسی طرح آگے دیکھیے، اسی قرارداد مقاصد کو صدر ضیاء الحق آگے مستقل آئین کا حصہ بنا دیتے ہیں. اور 12 مارچ کو یہ جو قرارداد مقاصد منظور ہوئی اس وقت نواب زادہ لیاقت علی خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب والا میں آج کے دن کو اس ملک کی زندگی کا اہم ترین دن سمجھتا ہوں. اس دن پر اگر کسی اور دن کو فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف یوم آزادی کا دن ہے جس دن پاکستان آزاد ہوا. اچھا اب آ جائیے اس کے اوپر کچھ اس اعتبار سے اس وقت جو مسائل تھے نا ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ متروکہ جائیدادوں کا تھا. متروکہ کا لفظ ترکہ سے ہے. ترکہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو کوئی شخص اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں. انہیریٹنس میں اور ترکہ میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ترکہ یہ
کہ جو کوئی چیز بندہ چھوڑ کے چلا گیا اسے اس کا ترکہ کہا جائے گا، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ انہیریٹنس وہ ہوتی ہے جو آپ کے آباء و اجداد آپ کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہاں متروکہ املاک کے متعلق جو ہے اس وقت بڑی پیش رفت ہوئی، صوبوں کی سطح پر متروکہ جائیدادوں کے کسٹوڈین جو ہے مقرر کر دیے گئے، اس کے لیے قوانین بنائے گئے۔ دیکھیں نا، پہلا وزیر اعظم ہے لیاقت علی خان، مسائل ہیں، جائیدادیں تقسیم ہونی ہیں، ہندوستان کے اندر جو مسلمان جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں ان کا تخمینہ لگنا ہے، جو یہاں پر ہندو چھوڑ کے گئے ہیں ان کا تخمینہ لگنا ہے۔ دسمبر 1947 میں دونوں ملکوں کے نمائندوں کے درمیان کانفرنس ہوئی کہ ترک وطن کر کے آنے والے جو لوگ ہیں وہ کن کن املاک کے مالک تھے، اور سارا ریکارڈ جو ہے اس کی جانچ پرکھ ہونی، اور ان متروکہ جائیدادوں کے انتظام کے اصول جو ہیں اس وقت مقرر کیے گئے، اور زرعی املاک بھی اس میں شامل تھیں جو زمینیں جائیدادیں کی چھوڑ کے آئے۔ آپ دیکھیں نا، ان کو پھر یہاں کلیم ملے ہیں، چلو یہ بھی ہے کہ کئیوں کو نہیں ملے لیکن ایک بڑی تعداد کو کلیم ملے۔ اچھا، اس میں اب آگے دیکھیے گا آپ، تو پاکستان میں جی ٹھیک ہے، یہی ہے۔ اکتوبر 1949 میں پھر اس کے بعد بھارت نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا، اور اس کے اندر آرڈیننس کو سخت کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو اس سے کافی ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی اس کی۔ اچھا نہیں، پیچھے ایک دو چیزیں رہ گئی جو میں آپ کو بتا جی۔ پاکستان کی طرف سے تمام صوبے، الحاق شدہ ریاستیں، اور اسی طرح ہندوستان کی طرف سے مشرقی پنجاب، دلی، ہماچل پردیش، اور اسی طرح مشرقی پنجاب کی ریاستیں، بھرت پور، یہ الور الفس جو ہے بیکانیر، ان ریاستوں کے حوالے سے یہ سب کا سب چلیں۔ بہرحال یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے ان علاقوں سے ہجرت کی تھی اور وہ پاکستان آئے تھے۔ مئی 1949 میں بمبئی کی حکومت نے پاکستان کو مطلع کیا کہ بغیر مطلع کیے بغیر صوبہ بمبئی میں جو تسلیم شدہ علاقے شامل نہیں تھے ان پر ایکٹ نافذ کر دیا، جس کی روح سے پاکستان چلے جانے والے یا تارکین وطن کی تعریف میں آنے والے مسلمانوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے ایک کسٹوڈین مقرر کیا گیا، اور جون 1949 میں حکومت بھارت نے پاکستان کو ایک آرڈیننس کا مسودہ بھیجا جس میں بھارت کی مرکزی حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں نافذ کرنا چاہتی، اور جس نے بعد میں دوسرے صوبوں تک بھی ان قوانین کو مثال کے طور پہ لے لی۔ اب آئیے کہ اس آرڈیننس کو سخت کیا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تکلیف دینا تھا۔ بہرحال 26 جون 1950 کو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے پھر رابطے ہوئے ہیں، اور 28 جون 1950 کو تارکین وطن کے منقولہ جائیدادوں سے متعلق سمجھوتا جو ہے وہ طے پا جاتا ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان قائم کیا جاتا ہے جی، اور 8 نومبر کو 1949 کو گورنر جنرل پاکستان اس وقت خواجہ ناظم الدین آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اور نیشنل بینک آف پاکستان مارز وجود میں آتا ہے، اور اسی دور میں یہ ساری بینکنگ کی جو سہولیات ہیں وہ لوگوں کو دینا شروع کر دی جاتی۔ پیروڈا کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، یہ قانون تھا پیروڈا کا۔ پیروڈا قانون یہ تھا کہ وزراء، پبلک آفس ہولڈر جو کسی بھی بڑی سیٹ کے اوپر رہے ہوں وہ اختیارات کو مس یوز نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی مالی بدعنوانی ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال ہے تو پیروڈا قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جس میں سزا بھی تھی، نااہلی بھی تھی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، ستمبر 1949 میں برطانوی حکومت نے پاؤنڈ کی قیمت کم کر دی۔ میں تھوڑا سا یہاں مالی معاملات کا آپ کو بتا دوں، ہم نے یہ نظام انہیرٹ کیا ہے برٹش سے، ٹھیک ہے؟
تو قیام پاکستان یا ہندوستان کے بننے کے کئی سال بعد تک بھی یہاں پر برطانوی آفیسر بھی رہے ہیں. جیسے پہلے ہمارے دو آرمی چیف جو ہیں وہ دونوں برٹش تھے، اور ان کا کافی حد تک ہمارے اس سسٹم میں، نظام میں اثر و رسوخ بھی رہا ہے. پاؤنڈ کی قیمت کم ہوئی تو بھارت نے بھی اپنے روپے کی قیمت کم کر دی. اب پاکستان کے اوپر دباؤ آیا تو پاکستان نے اپنے روپے کی قیمت کم کرنے سے انکار کر دیا. اور اس وقت لیاقت علی خان نے تجارتی معاہدہ کیا ہندوستان کے ساتھ بڑی دانش مندی کے ساتھ، اور کہا کہ جناب آپ اس تجارتی معاہدے میں ہمارے ساتھ آ جائیں اور سیم کرنسی کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ کر دیں کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤنڈ کو آپ بے شک خاطر میں نہ لائیں. تو اس سے یہ جو مالی بحران تھا کافی حد تک حل ہوا. اسی طرح پاک و ہند میں جو اقلیتی معاہدہ ہوا 1950 کے اندر، اس معاہدے کے اندر یہ تھا کہ جتنے بھی معاملات ہیں یہاں تک پہنچے. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ وہ علاقے جو مشرقی پاکستان، ہم اس وقت کا پاکستان اب دیکھیں نا، آج کا پاکستان ذہن میں نہ رکھیں. اس وقت کا پاکستان ایک ہمارا علاقہ ہے ایسٹ پاکستان، اس کو مغربی بنگال لگتا ہے، اس کو آسام لگتا ہے. ٹھیک ہے، مغربی بنگال اور آسام سب سے زیادہ فرقہ وارانہ معاملات سے متاثر، اور اس وقت یہ معاہدہ بھی عمل میں لایا گیا کہ ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ سلامتی، آسانی، خوشحالی، یہ ساری چیزیں وہاں پر پیدا کی جائیں گی اور دونوں حکومتیں مل کر کام کریں گی. جنوری 1950 میں وزیر اعظم بھارت پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک تجویز پیش کی کہ دونوں ملک کی حکومتیں مشترکہ طور پر اعلان کرنا چاہیے اور باہمی اختلافات کے تصفیے کے لیے کہ جنگ نہیں کریں گے. یہ اس وقت بات کی گئی تھی اور اس کے اوپر اتفاق ہوا. پھر وزیر اعظم نے باقاعدہ معاہدہ کیا. 8 اپریل 1950 کو نوابزادہ لیاقت علی خان نے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دی. ٹھیک ہے، اب عوام کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا، اب معاملات آگے بڑھنا شروع ہوئے اور کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ پھر سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے نوابزادہ لیاقت علی خان کی حکومت کا، وہ ہے دورہ امریکہ، جس کی ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے. اچھا، 1949 کے اوائل میں لیاقت علی خان کو پہلا جو انویٹیشن ملا ہے وہ ماسکو سے ملا ہے، جو رشیا کا کیپٹل ہے. قبول کر لیا گیا، لیکن بہانے بازی کی گئی اور رشیا کا دورہ نہیں کیا. اور فیام میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ لیاقت علی خان نے رشیا جانے سے انکار کر دی. اور اسی طرح بعد میں امریکہ کی طرف سے دورے کی دعوت دی گئی، اور اس پر 3 مئی 1950 کو نوابزادہ لیاقت علی خان اپنی اہلیہ رانا لیاقت علی خان، یہ رانا ہے رہی عین نون الف نا، رانا جیسے رانائی ہوتا ہے نا، یہ ہے رانا لیاقت. اپنی اہلیہ رانا لیاقت علی خان کے ساتھ یہ جاتے ہیں امریکہ کے دورے کے اوپر. انتہائی حد تک پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اس وقت کا پاکستان بھی تو آپ دیکھیں نا، بہت بڑا پاکستان ہے، 2 ونگ ہیں اس کے، ایسٹرن ونگ ہے، ویسٹرن ونگ ہے. اور اسی طرح وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی پچھلے دنوں، آپ نے دیکھی ہوگی، ایوب خان جاتے ہیں جناب، امریکی بڑا پروٹوکول دیتے ہیں. یہ بھی اس دور کی بات ہے کہ جب پاکستان جو ہے اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی مملکت کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. بہرحال وہاں گئے لیاقت علی خان، کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ان کی تقریریں کروائی گئیں، اور سائنسی، فنی، تعلیمی اداروں میں ان کو لے جایا گیا، کئی معاہدوں کے اوپر دستخط کیے. وزیر اعظم کی اہلیہ نے امریکی عورتوں کو
پاکستانی عورتوں کی اہمیت کے حوالے سے بتایا، کئی ایک سیمیناروں پہ وہ بھی گئیں، اور کافی لمبا چوڑا دورہ تھا یہ۔ اور اسی طرح جو ہے 8 مئی کو جو کولمبیا یونیورسٹی ہے، انہوں نے نوابزادہ لیاقت علی خان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے حکومتوں کا، انہوں نے ایسے انداز میں اس طرح سے یہ سارے معاملات کو کیا، دیکھیں، اور اتنا پروٹوکول دے دیا، الٹیمیٹ ہے ہمارے وزیر اعظم نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ بھارت ادھر امریکہ کے پلڑے میں ڈال دیا، اور یہیں سے ہی ہمارے رشیا کے ساتھ جو معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے۔ یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جو ہمارے رشیا کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، کیونکہ ہم بیلنس نہیں رکھ سکے اس کے اندر۔ اچھا جی، اس کے بعد آج یہ آزاد کشمیر کی حیثیت اس وقت جو علاقہ پاکستان کے پاس آ چکا تھا، اس کی حیثیت یہ تھی کہ اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے اس کے قائد، اور وہ تھے مسلم کانفرنس کے چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ نواب مشتاق احمد گورمانی نے، جن کو وزیر بے محکمہ کہا جاتا ہے، یعنی وزیر تو وہ تھے لیکن کوئی ان کے پاس محکمہ نہیں تھا، کوئی وزارت نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ پھر میں دوہرا دوں اس بات کو، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، کیونکہ جو ڈوگرا راجا تھا ہری سنگھ، اس نے بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا، ٹھیک ہے۔ بھارت نے وہاں فوجیں داخل کر دی، کشمیر کے مسئلے میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈیٹیل میں پڑھایا بھی تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ادھر سے پاکستان کی فوج، قبائلی، یہ مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ 4-6 ضلع جو اس وقت آزاد کشمیر جہاں پہ ہے، یہ لڑ کے ان سے حاصل کر لیتے، قریب ہے کہ مجاہدین آگے تک جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے سیز فائر کروا دیں، اور اقوام متحدہ دونوں علاقوں کے درمیان ایک لائن کھینچ دیتی ہے، جس کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو علاقہ پاکستان کے پاس آیا، اس کے اندر جو بڑے رہنما ہیں، ایک ہیں کشمیری رہنما چودھری غلام عباس، دوسرے ہیں سردار ابراہیم۔ ان کے ساتھ حکومت کر، کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا، ہم کشمیر کو آج بھی اپنا حصہ تو نہیں کہتے، ہم اس کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، اور اس کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، جو معاملات کے درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ بہرحال حکومت پاکستان نے اپنا دائرہ کار جو ہے وہ طے کیا، دفاع، خارجہ پالیسی، یہ سب حکومت کے پاس ہوں گے، مہاجرین کی بات کری، رائے شماری، اور اسی طرح غلہ کا اصول، سول سپلائر، اور مہاجرین کے کیمپوں کو چلانا، طبی امداد، کشمیر لداخ کا علاقہ جو ہے، گلگت کا علاقہ، وہاں پولیٹیکل ایجنٹ بٹھانا، یہ سب کا سب حکومتی اختیارات میں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کے وہ علاقے، وہاں کا نظم و نسق، ایڈمنسٹریشن، اور آزاد کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کی ٹوٹل لک آفٹر کرنا، انتظامیہ اور وزیر بے محکمہ کو اقوام متحدہ کی کمیشن برائے ہندو پاکستان کے سلسلہ میں مشورہ دینا، آزاد کشمیر کے علاقے کو اقتصادی ذرائع کو ترقی دینا، مسلم کانفرنس کا دائرہ کار، آزاد کشمیر کے علاقے میں پبلسٹی، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں فیلڈ پبلسٹی، آزاد کشمیر کے علاقے میں سیاسی سرگرمیاں، رائے شماری، اور پاکستان میں کشمیری مہاجرین میں سیاسی کام اور پبلسٹی۔ اس کے اوپر گورمانی نے وزیر جو تھے سائن کیے، چودھری غلام عباس کے سائن ہیں، اور سردار ابراہیم کے۔ اس کے تحت یہ علاقہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کر لیا۔ اب یہ الحاق تھا، آج بھی ہم ان کو اپنا زیر انتظام حصہ کہتے ہیں، لیکن اس کو اپنا مستقل حصہ نہیں ہے اب تک کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بتا کیا بیٹا، جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی۔ جب یہ معاملہ سیٹل ہوگا
تو پھر اس کی کوئی سیاسی حیثیت ڈکلیئر ہوگی، جو پاکستان کے ساتھ ہے یا ہندوستان کے ساتھ ہے یا جو بھی معاملات ہیں۔ اب پھر اس کے بعد یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے مسلم کانفرنس کے ساتھ ہی، پھر بعد میں جا کے یہاں الیکشن کروایا گیا، آزاد کشمیر کا صدر وزیر اعظم ڈکلیئر کیا گیا، دنیا کو دکھانے کے لیے یہ علاقہ تو وہ پاکستان کے انڈر ہے لیکن ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی اور کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد راولپنڈی سازش کیس 23 فروری 1951، مشہور سازش کیس ہے جی۔ تو میرا خیال ہے یہ میں آپ کو پھر بعد میں پڑھاؤں گا، یہ بڑا مزیدار کیس ہے۔ فیض احمد فیض بھی اسی کیس میں اندر ہوتے ہیں، ان کی جو ساری شاعری ہے زیادہ تر جو جیلوں کے اندر انہوں نے لکھی ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو اس کیس کے متعلق جو ہے انشاءاللہ آپ کو معلومات دیں۔ اب بیٹا کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ اس سے کریں۔ جی سر یہ دورہ امریکہ 2 مہینے پہ مشتمل ہونے کی خاص وجہ؟ امریکہ کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے، ہاں جی، گھومتے رہے موجیں کرتے رہے وہاں پر، ہیں جی، اور اسی وجہ سے لیاقت علی خان وہاں جا کے دیکھے نا، اتنا پروٹوکول انجوائے کیا تو پھر سارا کچھ انہوں نے امریکیوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی، اتنا زیادہ کچھ کر دیا، تو اسی وجہ سے تو ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اتنا مہنگا دورہ پڑا ہے ہمیں کہ آج 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے لیکن امریکی چنگل سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی اب بھی۔ پچھلے دور میں ہم نے ایک اٹمپٹ کی تھی امریکہ سے جان چھڑوانے کی، ایک تو زرداری صاحب نے کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنی پالیسی کا رخ رشیا کی طرف موڑ لیا، اور رشیا چائنا یہ اس طرف یہ بلاک بنانے کے لیے سوچا جا رہا تھا، لیکن چونکہ ہم جس خطے میں ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے دشمن بھی ہیں، سب سے بڑا بھارت دشمن ہے، ہمیں بڑے معاملات کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اچھا وہ زرداری صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے اسی کو کنٹینیو کیا، وہ جو ترکمانستان گئے، پھر ماسکو گئے، پیوٹن سے ان کی ملاقات ہوئی، یہ ساری باتیں، اور امریکی دیکھیں ناراض ہی رہے ہیں، زرداری کے دور میں بھی نواز شریف کے دور میں بھی امریکی خوش نہیں رہے، ان کو پتا تھا یہ پالیسیاں شفٹ کر رہے ہیں اپنی، سی پیک آنا شروع ہو گیا، سی پیک بند ہے مکمل طور پہ، رشیا اس میں آ گیا، رشیا نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، رشیا کے ساتھ گیس کی پائپ لائن کا معاہدہ کر دیا گیا جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا۔ ویسے تو سارے جتنے بھی برے اعمال ہیں پچھلی حکومت پر ہی جاتے ہیں، لیکن یہ میں چلیں کچھ اچھے اعمال کی بات کر رہا ہوں۔ تو زرداری اور میاں نواز شریف نے دونوں نے پالیسی شفٹ کر دی تھی اس وقت ساری کی رشیا اور چائنا کی طرف، لیکن جیسے ہی کرنٹ گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ جتنا بھی ان کا سمجھنے مفادات ہیں یا ان کا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی طرف ہوتا ہے، تو انہوں نے آتے ہی سارا کچھ امریکہ کے ساتھ پھر معاملہ طے کرنے شروع کر دی، اور جس وجہ سے ہمیں اچھا خاصا نقصان پہنچا۔ آپ نے سنا ہے پچھلے دنوں ایران کی چاہ بہار کی بندرگاہ چائنا نے لیز پہ لے لی ہے، اور ایران کے اوپر شدید قسم کی اقتصادی پابندیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایران انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی کرنسی میں کام نہیں کر سکتا، اس کی تجارت بارٹر سسٹم پہ چل رہی ہے۔ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس گندم ہے آپ مجھے گندم دے دیں، ہاں چاول مجھ سے لے لیں، یہ ٹیکنالوجی مجھے دے دیں، میری ٹیکنالوجی آپ لے لیں، یعنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز دی جاتی ہے، تو اس طرح کا اس کا نظام ہے۔ تو وہ چائنیز جو فارن منسٹر تھا اس کی اسٹیٹمنٹ بھی سب نے سنی نا، تو کیا کہا تھا اس نے کہ ایران ان ملکوں میں شامل نہیں ہے کہ جو ایک فون کال پہ اپنی پالیسیاں بدل دیں۔ تو چائنیز کو بھی پتہ ہے اس چیز کا
क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे, वो हमसे ज़्यादा अवेयर है। आखिर दुनिया के साथ डील कर रहे हैं, 1.5 अरब आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, सारी दुनिया में तजारत उनकी फैली गई है। तो बहरहाल ये हमें इस तरह के नुकसानात जो हैं बहरहाल उठाने पड़े। तो वो जो शिफ्ट किया था पिछले 10 साल में हमने, वो इसलिए 2-3 सालों में देख लें हम वापस फिर अपनी जगहों पे जा रहे हैं। सर जो नेटो सप्लाई का मामला आजकल चल रहा है उसके बारे में वो तो इनका मुआहदा है ना, वो तो चलना ही चलना है। नेटो सप्लाई तो ये देंगे उनको जब तक वहां पर बंद भी कर मौजूद हैं। सकते। बंद की थी इन्होंने जब वो, आपको याद होगा कियानी साहब के दौर में। सर अभी अफगानिस्तान के साथ उनका चल रहा है ना अमेरिका का तनाजा, तो वो जब वो प्रेशर डाल सकते हैं यानी हमला किया था रशिया हमारी पर। चतुर्वेला में। नहीं, रशिया, हम असल में थोड़ा सा अगर हमारे ये माशी मामला सेटल हो जाए ना, तो हम इस प्रेशर से वैसे ही आज़ाद हो जाते हैं। अमेरिका जियोग्राफिकली हमें टच नहीं करता, रशिया टच करता है। रशिया के साथ हम ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं आगे। सर ये जो नेटो सप्लाई है वो डायरेक्ट अफगानिस्तान में ही जा सकती है? उसकी वजह है ना बेटा, अफगानिस्तान को समंदर नहीं लगता, और दुनिया में जितना भी हैवी इक्विपमेंट है ना, 90% तक वो बाई ओशन और सी जाता है। 3 किस्म की ट्रेड है ना, बाई सी है, बाई एयर है, और बाई रोड है। बाई रोड आप हैवी चीज़ें लेके जा सकते हैं, बाई सी आप हैवी चीज़ें लेके जा सकते हैं, बाई एयर नहीं लेके जा सकते। वहाँ आप लाइट किस्म का सामान लेके जाएंगे। तो 2 रूट है उनके, कराची से वो तूरखम, और कराची से ये चमन बॉर्डर जो है, यहाँ से वो सामान जाता है उनका। ये नेटो सप्लाई का रूट है। जी बेटा ठीक है, फिर विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह फिर आइंदा आपसे मुलाकात हो। अल्लाह ठीक है जी, हाफिज। ओके ओके सर। जी, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।